Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's concluding lecture on MRP would help us better understand the concept of materials requirement planning, manufacturing resource planning and enterprise resource planning. In our earlier discussion, we talked about the importance of materials requirement planning. We talked about the input, the processing and the output of material requirement planning. We talked about some important issues relating to the differences between independent and dependent demand. And most importantly, we were able to understand the application of independent and dependent demand with respect to the fact that the external demand would always make it possible to set up a relationship between our internal demand. Today, we'll try to cover some other important aspects of materials requirement planning, which would relate to capacity requirement planning. If you would recall, when we talked about aggregate planning, we talked about the fact that aggregate planning takes up the phase which is in between short-term planning and strategic capacity planning. So, what is the actual capacity requirement? That question was left unanswered. Today, we'll try to answer that question as well. Most importantly, after completing our lecture on materials requirement planning, we would be able to understand and set up our groundwork for our further discussions on project management and most importantly, on scheduling and supply chain management. Dear students, ہماری جو ڈسکشن اب تک مکمل ہو چکی ہے وہ ہم کو اس سٹیج تک لے آئی ہے that we are in a position to talk about materials requirement planning with specific reference to manufacturing resource planning and enterprise resource planning. اور ہماری اسی ڈسکشن کی بیسس پر ہماری فردر ڈسکشن جو کہ ڈیو ہے سپلائی چین مینجمنٹ کے اوپر وہ بھی مکمل ہو جائے گی. اور ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ آج کی ڈسکشن کو ہم اس سٹیج تک لے جائیں کہ ہم لین پروڈکشن اور جسٹ ان ٹائم پروڈکشن کے کانسیپٹ کو بھی دیکھ سکیں. یہ ساری سیکوینشل لرننگ کے جو سٹیپس ہیں ہمیشہ ہمیں صرف ایک ہی بات کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو آپریشنز مینجمنٹ کے کانسیپٹس ہیں they are so much interlinked and they are so much compact that a small change in one part of the system can seriously affect the effective working of other parts of the system. اور ہماری جو ڈسکشن پروڈکشن سسٹمز کی امپروومنٹ یا فار دیٹ میٹر آپریشن سائٹ کو ڈیل کرتی ہے اس میں بھی ہماری ایک کانشیس ایفرٹ شامل ہوتی ہے دیٹ وی شوڈ کوسچن دی ورکنگ آف سسٹمز. وی شوڈ کوسچن دا ورکنگ آف سسٹمز افیکٹونیس کہ پتہ یہ چلا کہ آپ کا سسٹم کام تو کر رہا ہے بٹ ویدر اٹس افیکٹو اور ناٹ. تو اس قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں آنے چاہیے اور ہمیں کوسچن کرنا چاہیے. کوسچن کرنا از a good thing, but at the same time the question should not cross the limits یا جو اسکوپ وہ اسکوپ جو ہم نے مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کا اسکوپ اپنے پچھلے لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا کہ اگر آپ نے اسکوپ پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا then there is a possibility that you would end up paying a heavy price in terms of losing the effectiveness of your MRP system. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آج کی ڈسکشن میں ایک زیادہ ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن کے ساتھ ایم آر پی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور یہ وہ ڈیفینیشن ہوگی جو کسی ٹیکسٹ بک سے زیادہ کسی آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کو آئیڈینٹیفائی کرے گی. میننگ جو کتاب میں بات لکھی ہے وہ 100% درست ہماری ریکوائرمنٹ آپریشن مینیجر کے طور پہ ہے that we should be practical and pragmatic towards providing answers to our managers. ہمارے جو سینئر مینیجرز ہیں اگر وہ آگے ہمیں کوشچن کرتے ہیں تو آپ کو بھی جواب دینا. اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے واٹ از مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ
تو مٹیریلس ریکوائرمنٹ پلاننگ کو آپ نے 2 ڈائمینشنز میں جواب دینا ہے. دا آئیڈیا آف آنسرنگ اٹ کہ جناب اس کی یہ انپٹس ہیں, یہ اس کی پروسیسنگ ہے, دیٹ از فائن, بٹ ٹرائی ٹو سیٹ اپ دا آئیڈیا آف پلاننگ, پروڈکشن کنٹرول اینڈ انوینٹری مینجمنٹ. اگر آپ ان تینوں ڈائمینشنز کو اکٹھی شامل کر کے اپنے مینیجرس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں مٹیریلز ریکوائرمنٹ پلاننگ, تو مور اور لیس یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف ان دی آرگنائزیشن, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یور آرگنائزیشن وڈ ایکسپٹ یو ایز این آپریشن مینیجر, بیکاز آپ کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے ایز فیوچر آپریشن مینیجر, وہ زیادہ آگے بڑھنے میں آپ کو اسی وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے if you are able to correlate as well as set up different relationships. تو ہماری سب سے پہلی آج کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے that we should set up a relationship between the various aspects of an organization. اگر آپ پروڈکشن پلان کے مطابق انوینٹری مینجمنٹ کو لنک کر دیں گے تو you are in a position to talk about materials requirement planning. We are now defining materials requirement planning as materials requirement planning is a software-based production planning and inventory control system used to manage manufacturing processes. More or less, we are talking about the fact that we are linking various manufacturing processes. We are not talking about a single manufacturing process. We are talking about various manufacturing processes. اگر آپ کو یاد ہو, جب آپ ڈیزائن آف ورک سسٹمس کی بات کر رہے تھے یا آپ ڈیزائن آف فیسلٹیز کی بات کر رہے تھے, you talked about the fact that a number of times you would position your manufacturing units in a way, چاہے آپ گروپ ٹیکنالوجی کا نام لے لیجیے یا کچھ اور نام لے لیجیے, we are not going to go into that detail, but as an operations manager you should be aware of that کہ یہ سیل مینوفیکچرنگ کیا, گروپ ٹیکنالوجی کے, آپ نے اپنی مینوفیکچرنگ کو مختلف یونٹس میں اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا that you are in a position to make good use of your available resources. تو ایک مینوفیکچرنگ پروسیس کو دوسرے مینوفیکچرنگ پروسیس کے ساتھ لنک کرنا, اگر آپ اس کانسیپٹ کو ٹھیک طرح سے ڈیفائن کر جاتے ہیں ود اسپیشل ریفرنس اینڈ ریسپیکٹ ٹو یور پروڈکشن پلاننگ اینڈ کنٹرول ایز ویل ایز انوینٹری کنٹرول اور انوینٹری مینجمنٹ, دین یور آرگنائزیشن از ان اے پوزیشن ٹو انکارپوریٹ مٹیریلز ریکوائرمنٹ پلاننگ. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مٹیریلز ریکوائرمنٹ پلاننگ کو لوگ بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں, بٹ اس کے باوجود موسٹ آف دا آرگنائزیشنز فیل ٹو اچیو دی افیکٹونیس ود ریسپیکٹ ٹو دا آئیڈیا کہ جناب ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی, پتا چلا جی ہم نے تو ابھی نیا MRP سسٹم انکارپوریٹ کیا اور ہماری جو افیکٹونیس تھی وہ نیچے چلی گئی, بجائے اوپر جانے کے وی ہیو اسٹارٹڈ ایکسپیرینسنگ a loss in the efficiency, a loss in the worker motivation. تو یہ ساری باتیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے کوئی امپلیمنٹیشن میں کمی چھوڑ دی, اور امپلیمنٹیشن میں عام طور پہ جو کمی ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے unrealistic goals. پتہ یہ چلا that you were supposed to take care of your materials requirement planning system in say 12 months time. 10 مہینے سے پلاننگ ہی ہوتی رہی, 2 مہینے میں امپلیمنٹ کر دیا آپ نے. تو اتنی کیئرلیسنس انڈیکیٹ یہ کر رہی ہے دیٹ آپ کی جو آرگنائزیشن تھی اس نے سیریسلی MRP کو ٹیک اپ نہیں کیا. اور یہی مور اور لیس پرابلمس آپ دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن ریپیٹ کرتی ہیں ایون اف دے آر امپلیمنٹنگ مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ وچ از آفن ریفرڈ ایز MRP2 اور انٹرپرائز ریسورس پلاننگ وچ از ریفرڈ ٹو ایز ERP. تو یہ چیزیں آپ کو پراپر طریقے سے پتا ہونی چاہیے. تو آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو شوڈ آلسو پے اٹینشن ٹو دا 3 سائملٹینیس آبجیکٹیوز جو کہ ایک MRP سسٹم کو اچیو کرنا پڑتے ہیں. میک نوٹ آف دا فالوئنگ. Number 1, you should ensure that the materials and the products are available for production as well as delivery to the customers. اگر یہ آپ چیزیں انشور کر لیں گے تو more or less آپ MRP کے ایک important objective کو meet کر لیں گے. The second point that I would like to share with you is that you should be able to maintain the lowest possible level of inventory. Our lowest level of
انوینٹری جو ہے وہ آپ کی ڈیسیجن نہیں ہوگی. دیٹ وڈ انکارپوریٹ a consensus decision between your organization's operation side, marketing side and design side یا planning side. یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. The third point I would like to share with you is plan manufacturing activities, delivery schedules and purchasing activities. اگر آپ نے مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز کی پلاننگ اس طرح سے کی کہ آپ نے اس میں پرچیزنگ ایکٹیویٹیز اور ڈیلیورنگ ایکٹیویٹیز کو بھی شامل کر لیا تو مور اور لیس یو آر میکنگ یوز آف دا کانسیپٹ آف سپلائی چین. اور سپلائی چین ہمیں پہلے ہی معلوم ہے دیٹ اٹ لنکس آر سپلائی سائڈ ود دی آرگنائزیشنز پروسیسنگ اور آپریشن سائڈ ٹو دی کسٹمر سائڈ. تو یہ تین لنکس اگر آپ کے مکمل ہو جائیں تو یو ہیو این افیکٹو سپلائی چین ان پلیس. تو جناب آپ کی جب کبھی ایم آر پی کی سسٹم کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے تو اس میں آپ نے ساری کی ساری فوکس یہ اس بات پہ رکھنا ہے دیٹ اٹ از اے سافٹ ویئر بیسڈ پروڈکشن پلاننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ان وچ یو آر مینیجنگ یور مینوفیکچرنگ پروسیسز. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تین آبجیکٹیوز آپ کے یہ ہیں کہ آپ نے مٹیریلس اور پروڈکٹس کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا ہے فار پروڈکشن اینڈ ڈیلیوری ٹو دا کسٹمرز. دوسری بات آپ نے ایک lowest possible level of inventory کو maintain کرنا ہے, but for that you need inputs from your operations in warehouse یا material side as well as the marketing side. And then most importantly, بے شک آپ simultaneously یہ تینوں objectives حاصل کریں, but this objective is the most important, that you should plan your manufacturing activities in a way that جو proper coordination ہے وہ آپ کی purchasing activities اور delivery schedules کے درمیان اسموتھ ہو. اگر وہ اسموتھ نہیں ہوگی what will happen? You would be unable to implement or follow the MRP requirements. تو یہ باتیں اب آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور امپورٹنٹ ٹرمس کو ڈیفائن کر کے اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے that we should be able to identify the concepts of MRP processing. In fact, in our last lecture we talked about these terms. And I had initially planned not to share their definitions. But it would be unfair to a person who is just starting his career in operations management کہ آپ اس کو information completely present نہ کریں. So I would try to go through these definitions very quickly. آپ ان definitions کو ذہن میں بٹھا لیجئے and please try to refer to the same definitions. چاہے آپ MRP 2 کی بات کر رہے ہوں, سپلائی چین مینجمنٹ کی بات کر رہے ہوں یا ERP سسٹمس کی بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ از گراس ریکوائرمنٹ. گراس ریکوائرمنٹ از دی ٹوٹل ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ. یہ بات طے ہوگی. اینڈ سنس وی آر آلریڈی ٹاکنگ اباؤٹ آر components or sub-assemblies, we are referring to something which is dependent demand. یعنی اگر ایئر کنڈیشننگ یونٹ کی آپ بات کریں یا اگر آپ آٹو موبائل کی بات کریں تو آٹو موبائل میں اگر میں کہتا ہوں کہ جناب 10,000 گاڑیاں مجھے سال میں بنانی ہیں تو اس کے لیے کم از کم مجھے 10,000 ہی انجنس چاہیے ہوں گے. سملرلی اگر آپ نے ایئر کنڈیشننگ یونٹ کی بات کی تو آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی ود یور انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کہ اگر مجھے 10,000 ہی ایئر کنڈیشنرز بنانے ہیں سال کے تو یو وڈ بی ریکوائرنگ ایٹ لیسٹ 10,000 compressors, right? Another important definition which you would be required to understand is scheduled receipts. Scheduled receipts or scheduled receipts are defined as the open orders scheduled or scheduled to arrive at your workplace. اور ورک پلیس آپ کی اس پرٹیکولر ڈسکشن میں مینوفیکچرنگ سائٹ ہی ہوگی. ایون دو وی کین ٹیک اٹ اپ ود دی سروسز سائڈ ایز ویل. ان فیکٹ ویل ٹرائی ٹو کور بریفلی MRP in services side as well today. So whenever we are talking about scheduled یا scheduled receipts, ہمارے پاس یہی concept آنا چاہیے that we are talking about those open orders which we are going to receive at our end as per schedule. There is another important concept which is known as planned on hand inventory یا صرف planned on hand. And we can define planned on hand inventory as expected inventory on hand at the beginning of each period.
اس میں کوئی چیز آپ کو اگر کلیئر نہیں ہو رہی تو پلیز گو بیک ٹو دا کانسیپٹس which we covered during our inventory management discussion. But this is quite self-explanatory. There are some other important terms, ان کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے, which includes net requirements. Net requirements is the actual amount needed in each time period. یعنی آپ کی جو gross requirement ہے اور جو net requirement اس میں کچھ فرق ہے. There is a solved example included in your handout which tries to explain this concept in detail. آپ کوشش کیجیے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کر کے اس کانسیپٹ کو کلیئرلی ڈفرینشیٹ کر لیجیے بٹوین گراس ریکوائرمنٹس اینڈ نیٹ ریکوائرمنٹس. Another important concept which is required during MRP processing is the concept of planned order receipts. We talked about it in our last lecture. It is the quantity expected to receive or to be received at the beginning of each time period. یعنی کسی بھی ٹائم پیریڈ کے آغاز پہ جو آپ کو ایک اسکیجولڈ یا شیڈیولڈ یا پلانڈ کوانٹٹی ریسیو کرنی ہے اس کو آپ پلانڈ آرڈر ریسیٹ کا نام دیتے تھے. اس میں جو چیز آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے دیٹ اٹ از آلویز آف سیٹڈ بائی دی لیڈ ٹائم. Similarly, there is another important terminology and concept which is known as the planned order releases. دیکھیے ایک طرف آپ ریسیو کر رہے ہیں وہ بھی پلانڈ ایکٹیویٹی, ایک طرف آپ اپنی پروڈکٹ یا سروسز ریلیز کر رہے ہیں, دیٹ شوڈ آلسو بی planned. Planned order releases is defined as the planned amount to order in each time period. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سسٹم کو چونکہ ہم نے لنک کیا تھا بٹوین, اگر آپ اس ڈائیگرام کو پلیز ریفر اگین ٹو دیٹ ڈائیگرام جس میں ہم نے ان پٹس ایم آر پی پروسیسنگ اور ایم آر پی آؤٹ پٹس کو لنک کیا تھا انوینٹری ٹرانزیکشنز کو انوینٹری ریکارڈز کے ساتھ, اینڈ وی سیڈ دیٹ دس الاؤز اس ٹو فارم این امپورٹنٹ انفارمیشن سسٹم, اینڈ دیٹ انفارمیشن سسٹم از ایکچولی ڈرائیونگ آر ایم آر پی سسٹم. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ نے اپنے سسٹم کو لنک کیا اور اس کے پراپر لنکس کو آئیڈینٹیفائی کیا تو دیر از اے نیڈ ٹو اپڈیٹ دا سسٹم. And you can update your MRP system in two ways. The first one is the regenerative system. The second one is the net change system. جو آپ کے سامنے regenerative system کی examples آئیں گی اس میں آپ کی جو MRP records ہیں وہ periodically update ہوتے ہیں. In fact, MRP system جب initially introduce کرایا گیا تھا it was focusing primarily on regenerative systems. But with the passage of time it was identified that the MRP system is losing its utility اور اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتی ہے جب آپ کو خود ہی بیٹھ کر اس کے ریکارڈس کو مینٹین کرنا پڑے. We are talking about those days when the computer systems were using punch card system یا کوئی ایسا ان پٹ کا سسٹم جس میں لیبر بہت زیادہ انوالو ہوتی تھی. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم the concept of net change system was introduced. Now the net change system updates MRP, or you can say that your materials requirement planning system records continuously. یعنی اگر ایک ایگزامپل آپ کے سامنے وہ بار کوڈ اور اسکینر کی رکھی گئی, آپ اسی ایگزامپل کو ریفر کر لیجیے. اگر آپ سپر مارکیٹ میں اپنے ایک آئل میں نمبر آف موبائل فونز کا ٹریک رکھنا چاہتے ہیں تو ہر موبائل فون کے پیچھے ایک آپ نے بار کوڈ اسٹیکر لگا دیا. وہ بار کوڈ اسٹیکر یا ٹیگ جب آپ کا سیل فون کوئی کسٹمر صاحب خریدتے ہیں تو آپ کے اسکینر کے ذریعے ایک ٹریگر کرے گا ریکوائرمنٹ کو کہ جناب ویئر ہاؤس کو انفارم کر دیجئے کہ ایک کوانٹٹی ہماری ڈسپلے سینٹر سے سولڈ آؤٹ ہو گئی. تو اگر ہمارے پاس پہلے 10 یونٹس اویلیبل تھے اس پرٹیکولر برانڈ آف سیل فون کے, اب اس کی کوانٹٹی ہو گئی 9. اور ہمارے پاس سسٹم کی اسٹیبل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہر روز دن کے آغاز میں 10 فون موجود ہونے چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی
ڈیلی کی سیل اس پرٹیکولر ماڈل کی تقریباً 9 یا 10 سیل فونس کی. ویسے تو عام طور پر اگر یہ سچویشن ہو کہ آپ کے 10 سیل فونس بک جاتے ہیں تو یو شوڈ ہیو این ایڈیشنل اماؤنٹ, یو شوڈ بی ہیونگ اے لیول آف 15 سیل فونس ان یور کنٹینر اور ان یور ڈسپلے ونڈو. تو یہ باتیں ہیں جو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ ہماری ایم آر پی کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی ایوالو ہوئی سسٹم کے ساتھ, انہیں نے بھی اپنے آپ کو ایوالو کیا. اور کہاں پہلے ہم صرف ریجنریٹو سسٹم کی بات کرتے تھے, اب ہم نیٹ چینج سسٹم کی بات کرتے ہیں. اینڈ نیٹ چینج سسٹم از مور اور لیس میکنگ یوز آف دا کانسپٹ آف انوینٹری ٹرانزیکشنز اپڈیٹنگ دی انوینٹری ریکارڈس. اور انوینٹری ریکارڈس کی اپڈیشن ہی آپ کے ٹرانسپورٹیشن کو برنگ ان کرتی ہیں. ٹرانسپورٹیشن کانسیپٹ آپ کو یاد ہوگا, ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اٹ از دی موومنٹ آف گڈس فرام دی پروڈکشن سائٹ ٹو ویئر ہاؤس اور فرام دا ویئر ہاؤس ٹو یور ریٹیل سائٹ اور ٹو یور ریٹیل شاپس. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں دوبارہ میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ان یور important field of production operation management is interlinked. Now, there is another important concept. جب ہم نے MRP outputs کی بات کی تھی تو ہم نے planned orders کا بھی ذکر کیا تھا, ہم نے order releases کا بھی بات کیا تھا, اور ہم نے changes کی بھی بات کی تھی. Planned orders are those scheduled orders that indicate the amount and timing of future orders. یہ بہت important چیز ہے. اگر آپ فیوچر آرڈرس کی بھی ٹائمنگ کو نہیں کنٹرول کر رہے دین یو آر ایکچولی پلئنگ ود دا فیوچر آف یور آرگنائزیشن. سو موسٹ آف دی آرگنائزیشنز ایون اف دے آر لیکنگ بہائنڈ کہ جناب پاسٹ میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا ہم سے ایک ویکنس سسٹم میں انکارپوریٹ ہو گئی ہے, اس کو وہ کافی حد تک اس اسٹیج میں آ کر کور کر لیتے ہیں. دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ آف آرڈر ریلیزز. اور آرڈر ریلیزز جو ہیں ان کی بھی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے, دیٹ it is the authorization for the execution of planned orders. اب آپ کہیں گے کہ جناب ہمیں مینول سسٹم میں تو سمجھ آتی ہے کہ میں نے اگر کوئی کام کرنا ہے, میرے مینیجر صاحب آئے, انہوں نے مجھے آتھورائز کر دیا. بٹ پلیز ریفر ٹو دا انفارمیشن یو آلریڈی ہیو ان یور ڈیلی ڈے ٹو ڈے روٹین لائف ریلیٹنگ ٹو کمپیوٹرس. اگر آپ کسی ایک ایسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں جہاں پر انفارمیشن کے لیے آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں, you would not be allowed to access that information free of charge. In fact, وہ آپ سے کہیں گے کہ جناب پہلے آپ ممبرشپ بنائیے, ممبرشپ بنانے کے بعد ہی ہم آپ کو آتھرائز کریں گے. The same concept comes to you in MRP computer systems. اگر میں نے کوئی آرڈر ریلیز کرنا ہے تو مجھے اس آرڈر ریلیز کرنے کے لیے پراپر آتھرائزیشن چاہیے. If I do not have the proper authorization, my supervisor or my manager جو مجھ سے سینئر ہوں گے چین آف کمانڈ میں, ان کے پاس یہ اتھارٹی اویلیبل ہوگی, اور میری ریکویسٹ جو ہوگی کہ جناب مجھے یہ آرڈر ریلیز کرنا ہے اس کو آتھرائز میرے مینیجر صاحب کریں گے. تو یہ بھی ایم آر پی کا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ اور آؤٹ پٹ ہے. Another important concept is the concept of change or changes, which are actually the revisions of due dates or order quantities or cancellation of orders. کیونکہ ہم ایک رننگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. We are not talking about a static database. We are talking about an evergreen database جس میں changes یا ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. ایسی چینجز کو بھی آپ نے اپنے سسٹم میں انکارپوریٹ کرنا ہے, ورنہ سسٹم تو آپ کی اوریجنل دی ہوئی انفارمیشن جس کو اگر آپ اپڈیٹ نہیں کر رہے یا چینج نہیں کر رہے اس کے مطابق پلان آپ کے سامنے رکھ دے گا. پتا چلا کہ کسٹمر نے اپنا آرڈر کینسل کر دیا اینڈ یو آر اسٹل میکنگ دوز آٹوموبائلز اور دوز پروڈکٹس جس کی اس نے ریکوائرمنٹ ہی اپنے ختم کر دی. تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں that if you're talking about MRP and MRP is a computer based system, تو computer based system میں آپ کی جو انفارمیشن سسٹم کی مینٹیننس ہے یا انفارمیشن سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ MRP میں کچھ ایسی رپورٹس ہوتی ہیں جن کو ہم نے سیکنڈری رپورٹس کا نام دے دیا. سیکنڈری رپورٹس میں ہم نے کہا کہ جناب ہم صرف ان رپورٹس کی بات کرتے ہیں جو پرائمری رپورٹس نہیں ہیں, اینڈ وی آلسو ٹاک اباؤٹ سم ایکسیپشن رپورٹس. دیکھیے سیکنڈری رپورٹس میں عام طور پہ اسٹیٹس کی بات کی جاتی ہے. اسٹیٹس
or secondary reports are more or less reflective of the fact that this information is more important to the internal usage or application. Primary reports کا فائدہ یا نقصان کیا ہے؟ It is supposed to give you an overall big picture کہ جناب یہ ہماری ریکوائرمنٹس تھیں آرڈر کی، یہ ہم نے پوری کی یا یہ ہم پوری نہیں کر سکتے. So it is taking into account both the internal as well as the external customer. جبکہ آپ جب سیکنڈری رپورٹس کی بات کریں گے تو یو آر مور اور لیس فوکسنگ آن دی انٹرنل کسٹمر. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ کوئی پروسیس میں اگر تبدیلی آ گئی، جیسے چینج کا میں نے ذکر آپ سے کیا کہ ایک کسٹمر نے کہا کہ جناب مجھے اب آپ سے آٹو موبائل نہیں خریدنی، تو دیٹ کینسلیشن آرڈر would be reflected as an exceptional report کہ جی یہ ایکسیپشن آ گئی، پہلے ہم نے 500 گاڑیاں بنانی تھیں اس مہینے میں، لیکن ایک آرڈر کینسل ہو گیا تو اب ہم صرف 499 گاڑیاں بنا رہے ہیں. تو دس could be like anything relating to a change or anything relating to something which was initially planned لیکن اب پلان کے مخالف آپ چل رہے ہیں. آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ MRP in services. تو جب آپ سروسز سائٹ کی بات کرتے ہیں تو مٹیریل ریسورس پلاننگ کو آپ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ٹیک اپ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ ان پٹس اپنی جگہ پر، آپ ماسٹر پروڈکشن پلان کی جگہ آپ ماسٹر پلان کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں یا آپ ماسٹر ریسورس پلان کا ذکر کر لیتے ہیں. اسی طرح سے بل آف مٹیریلس کو آپ بل آف ریسورسز کے نام سے یاد کر لیتے ہیں. اینڈ انوینٹری ریکارڈ کو بھی آپ انوینٹری ٹرانزیکشنز کے نام سے یاد کر لیتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ جناب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم کائنڈ آف جنرک انوینٹری. بیکاز اگین اف یو کوڈ ریکال، ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ اپنے ڈسکشن میں انکارپوریٹ کی ہے کہ سروسز کین نیور بی انوینٹری. تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. تو ہم سے دو انڈسٹریز کو دیکھ رہے ہیں سروسز سائٹ پہ، ایک تو فوڈ کیٹرنگ سروس اور دوسری ہوٹل رینوویشن سے ریلیٹڈ. ہوٹل رینوویشن کی بات اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیٹ اس میں ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی ریڈیلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں. پتہ چلا آپ نے اگر ایک کسی کمرے کی ووڈ پینلنگ دوبارہ کروانی ہے یا اس کی جو ایئر کنڈیشننگ کی ڈکٹ ہے وہ دوبارہ ٹھیک کروانی ہے، تو مور اور لیس یور ایکٹیویٹیز اینڈ مٹیریلس آر ایکسپلوڈڈ انٹو کمپوننٹس پارٹس فار کاسٹ ایسٹیمیشن ایز ویل ایز اسکیجولنگ. اگر آپ اس کی کاسٹ ایسٹیمیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیویجولی ان ایکٹیویٹیز اور مٹیریلس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے اور ان کو یہ بھی اسکیڈول کیجیے کہ جناب یہ کام اس تاریخ تک ہو جانا چاہیے، اس دن تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. سملرلی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ MRP سروسز ود ریسپیکٹ ٹو فوڈ کیٹرنگ سروس، وہاں پر آپ کا اینڈ آئٹم کیا ہے؟ اینڈ آئٹم آف کورس از دی فوڈ وچ یو آر گوئنگ ٹو کیٹر ٹو یور کلائنٹ اور یور کسٹمر. تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ MRP سروسز ان فوڈ انڈسٹری، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں، تو مور اور لیس یو وڈ ہیو سم کائنڈ آف ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ اینڈ دیٹ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ وڈ بی فار دی انگریڈینٹس. لائک اگر آپ چائنیز ریسٹورینٹ جاتے ہیں، چائنیز ریسٹورینٹ میں آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی اسپیشل ٹائپ آف سوپ پینا ہے، تو اس پرٹیکولر ریسٹورینٹ کو وہ سوپ بنانے کے لیے ڈیپینڈنٹ آئٹمس کی کوانٹٹی مینٹین کرنی ہوگی. اینڈ مور اور لیس دیٹ وڈ بی دی ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ مٹیریلس، جس کو وہ بل آف مٹیریلس کے ذریعے اپنی انوینٹری میں انکارپوریٹ کر دیں گے. تو یہ پھر مٹیریلس ریکوائرمنٹ پلاننگ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ دیر آر کپل آف ریکوائرمنٹس اینڈ ویل ٹیک دیم اپ ون بائی ون. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ، یو شوڈ ہیو اے کمپیوٹر اینڈ دیٹ کمپیوٹر شوڈ ہیو a software which should be able to identify not only the processes involved but also the inputs, the processing part, the transformation part itself, and more importantly the output part. Output میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پرائمری سیکنڈری اور پرائمری سیکنڈری رپورٹس کے علاوہ ہم لوگوں نے بات کی تھی جناب انوینٹری ٹرانزیکشنس کی، اور ہم نے سیکنڈری رپورٹس میں کہا کہ جی پلاننگ رپورٹس بھی آ جائیں گی، اس میں آپ کی ٹرانزیکشن رپورٹس بھی آ جائیں گی، اور مختلف قسم کی ہم نے ایکسیپشن رپورٹس کا بھی ذکر کیا. جب آپ ریکوائرمنٹس آف MRP کی بات کریں گے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو آپ کا
ماسٹر اسکیڈول یا ماسٹر پلان ہے, یا بلز آف انوینٹری ہو, یا بلز آف مٹیریلز ہو, یا بلز آف ریسورسز ہو, یا انوینٹری ریکارڈز ہو, یہ تینوں کے تینوں ہمیشہ ایکوریٹ بھی ہونے چاہیے اور اپ ٹو ڈیٹ بھی ہونے چاہیے. اگر یہ اپنی ایکوریسی یا اپڈیشن نہیں دکھاتے تو آپ کا جو ایم آر پی ہے وہ اپنی افادیت بھی کھو بیٹھے گا, اینڈ اٹ وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فلفل اٹس بیسک ریکوائرمنٹ, which is to provide an integrity with respect to data, the whole process, and most effectively inputs اور outputs کی جو بھی پروسیسنگ ہے اس میں ایک پراپر انٹیگریشن آنی چاہیے. اور وہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ انٹیگریٹی شو کرے, رائٹ. دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ, اور وہ امپورٹنٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے بات کریں پروڈکٹ اسٹرکچر ٹری کی, جو ہم پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں, تو you should be able to correlate your material requirement with respect to the information provided on the product structure tree. آپ کے سامنے ایک سلائڈ میں ایک ڈائیگرام پریزنٹ کیا جا رہا ہے. That diagram is representing the product structure tree for an item which we are calling item X. اس item X کے ہم نے مختلف لیول شو کیے, and since we are taking the top bottom approach, ہم نے آئٹم ایکس کو اٹ سیلف پلیس کر دیا لیول 0 کے اوپر. اس کے جو سب اسمبلیز ہیں بی اور سی, ان کو ہم نے لیول 1 پہ شو کر دیا, اور ان آئٹمس بی اور سی کی فردر سب ڈویژن جو سب کمپوننٹس کی صورت میں ہمارے پاس اویلیبل ہے, اس کو ہم نے لیول 2 کا نام دے دیا. تو we've got like 3 levels, level 0, level 1 and level 2. لیول 0 پہ ایکس آئٹم خود موجود ہے, اور باقی جو ہم نے سب لیولز آئیڈینٹیفائی کی ہیں, یعنی لیول 1 اور لیول 2, اس کے کورسپونڈنگ جو سب اسمبلیز ہیں ان کے لیے ہم نے ود ان بریکٹس آئیڈینٹیفائی کی ہے دا ریکوائرمنٹس. سو اف وی نیڈ سب اسمبلیز بی اینڈ سی ان آرڈر ٹو مینوفیکچر آئٹم ایکس, تو ہمارے پاس جو سب اسمبلی بی ہے اس کی ریکوائرمنٹ 3 ہے, اور اگر آپ فردر اس کی سب ڈویژن پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سب اسمبلی بی بنانے کے لیے 2 کمپوننٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, کمپوننٹس ڈی اور کمپوننٹس ای. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کمپوننٹ ای ہے وہ تو ایک ریکوائر کر رہا ہے کمپوننٹ بی, بٹ دی ریکوائرمنٹ فار کمپوننٹ بی از ڈیپینڈنٹ اپان 3 ڈی سب اسمبلی آئٹمس. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی نیچے لیولز تک جا چکے ہیں. اینڈ دس آل ہیلپس اس ان آرڈر ٹو میک اے ٹیبل آف بل آف مٹیریلس. یعنی اگر آپ بل آف مٹیریلس کو ٹیبل کی شکل دینا چاہیں تو اس ڈائیگرام ہی کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کر کے دے سکتے ہیں. اب ہماری جو ڈسکشن ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی کہ ہم نے بات کی تھی انیشلی کہ ہم لوگوں نے کیپیسٹی پلاننگ کی بات کی اپنی ڈیزائن سائڈ آف آپریشنس مینجمنٹ میں. ہم نے بات کی ایگریگیٹ پلاننگ کی ان سسٹم امپروومنٹس, اور جب ہم سسٹم امپروومنٹس ہی کی بات کر رہے ہیں تو وائی ناٹ آنسر سم تھنگ وچ از ایون مور امپورٹنٹ, دیٹ از دی کیپیسٹی ریکوائرمنٹس پلاننگ فار اے شارٹر ٹائم فریم. کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ کیپیسٹی پلاننگ وڈ آلویز encompass a time horizon which is greater than 18 months. ہم نے ایگریگیٹ پلاننگ کا کہا کہ جناب اس کی ٹائم فریم جو ہے وہ کم از کم 2 سے 18 مہینے تک ہونی چاہیے, ڈیپینڈنگ اپون دی کمپلیکسٹیز اور دی نمبر آف مینوفیکچرنگ سائٹس آف این آرگنائزیشن. سملرلی جب کبھی آپ بات کریں گے شارٹ رینج کیپیسٹی ریکوائرمنٹس کی تو یو وڈ آلویز بی ٹاکنگ اباؤٹ کیپیسٹی ریکوائرمنٹس پلاننگ. سو آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن پرزینٹ کی جا رہی ہے. Capacity requirements planning is the process of determining the short range capacity requirements. اس کے لیے بھی کچھ انپٹس ہیں اور وہ انپٹس بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کی جا رہی ہیں. Please refer to the slide in front of you. The necessary inputs for capacity requirements planning include the planned order releases for material resource planning یا materials requirement planning جو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. The current shop load, the routing information and the job times. More or less یہ جو آپ کے سامنے شاپ لوڈ کی بات کی جا رہی ہے, راؤٹنگ انفارمیشن کی بات کی جا رہی ہے, جو جاب ٹائمز کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی جب ہم ڈسکس کریں گے اپنی اسکیجولنگ کی ڈسکشن.
یا جب ہم لیکچر اپنا کنڈکٹ کریں گے اسکیجولنگ کا. فار دا ٹائم بینگ آپ صرف یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس لے ڈاؤن کر دی گئی ہیں فار کیپیسٹی ریکوائرمنٹس پلاننگ, وچ انکلوڈ یور پلانڈ آرڈر ریلیزز فار MRP, دا کرنٹ شاپ لوڈ, دی راؤٹنگ انفارمیشن یعنی کون سی مشین سے آپ کا ورک جو ہے نکل کے کس مشین کی طرف جائے گا, اینڈ دی نمبر آف ٹائمس اور نمبر آف آورز ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ the job on a particular workstation or on a particular machines. اس کے ساتھ ساتھ you require certain outputs. The outputs would include the load reports for each work center. اس سے زیادہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے, but we should at least be able to identify کہ یہ load reports کیا ہوتے ہیں. The load reports refer to the department or a work center's report that compare known and expected future capacity requirements with of course projected capacity availability. یعنی اگر آپ لوڈ رپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو آپ جو فیوچر کیپیسٹی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میچ کر رہے ہیں اپنی ایگزسٹنگ کیپیسٹی سے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو ایک ماسٹر اسکیڈول کے مطابق پلان کر لیجیے. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے شاید یہ بات اپنی ایگریگیٹ پلاننگ کے ڈسکشن میں کی تھی کہ ماسٹر اسکیڈول ہمیشہ ایک چیز کو اسپیسیفائی کرتا ہے, دیٹ از دی نمبر آف ٹرمس, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وی آر مور انٹرسٹڈ ان واٹ از نیڈیڈ اینڈ ناٹ ان ٹرمز آف واٹ از اویلیبل. یعنی آپ ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں, یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی اویلیبل ریسورس وچ از دی کیپیسٹی. تو ماسٹر اسکیڈول جو ہے وہ اس طرح سے ڈیمانڈ سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور جب آپ لین پروڈکشن کی بات کریں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی ایک اویلیبل پیٹرن ہے اور ایک اویلیبل آنسر ہے. بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کا ماسٹر اسکیڈول ہے وہ انیشلی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ بتا سکے ویدر دی لمٹس آف پروڈکشن یعنی کیپیسٹی یا آپ کی جو اویلیبلٹی آف مٹیریلز ہے وہ فیسیبل ہیں یا نہیں ہیں. ان ادر ورڈز واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ جو پروسیس آپ کا مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کا ہے, اٹ از ناٹ ان پوزیشن ٹو ڈسٹنگوش بٹوین فیسیبل اینڈ نان فیسیبل ماسٹر اسکیڈول. یعنی کون سا افیکٹو ماسٹر اسکیڈول ہوگا اور کون سا نان افیکٹو ماسٹر اسکیڈول ہوگا, یہ ایبلٹی آپ کی MRP نہیں رکھتی. اس موقع پر آپ کی جو سینئر مینجمنٹ ہے اٹ کین ڈیسائڈ کہ جناب either through overtiming or subcontracting we can increase the capacity. تو بات یہاں پر آ گئی کہ ہم لوگ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں اپنی کیپیسٹی پلاننگ میں, اینڈ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی شارٹ ٹرم کیپیسٹی ریکوائرمنٹ تو آپ کے ذہن میں وہ بات آئے گی جب ہم نے کہا تھا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انکارپوریٹ اینی چینجز ان دی شارٹ رن. اگر آپ اپنے ماسٹر پلان کے آغاز میں ہی چینجز لے کے آنا شروع کر دیں دین یو ٹینڈ ٹو لوز کنٹرول. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشنز ڈو فیس اے پرابلم جہاں پر ان کی جو پلانڈ پروڈکشن ہوتی ہے اس کو انیشلی ہی اسٹارٹ میں کوئی نہ کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم if the organizations are not being managed effectively by operations manager, organizations tend to hit the panic button اور وہ ایک ایسی اسٹیٹ میں داخل ہو جاتی ہیں جسے سسٹم نروسنس کا نام دیا جاتا ہے. یہ کوئی پریشانی کی بات ضرور ہے لیکن حل طلب یا اس کا جو ایک ریمیڈیل ایکشن ہے اس کو ہم ٹائم فینسز کا نام دے دیتے ہیں. ٹائم فینسز وہی کانسیپٹ ہے جو ہم ایگریگیٹ پلاننگ میں ڈسکس کر چکے ہیں, دیٹ اٹ از دیٹ اسمالر ٹائم انٹرول جس میں ہم ڈسائڈ کر لیتے ہیں کہ وی آر ان اے پوزیشن ٹو انکارپوریٹ چینجز ود ان آور آرڈرز. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو وی کین آلسو ٹیک اپ دی ہول پروسیس آف کیپیسٹی ریکوائرمنٹس پلاننگ. آپ کے سامنے سلائڈ کی صورت میں ایک بلاک ڈائیگرام پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور پروسیس فلو ڈائیگرام کے ذریعے آپ بلاکس کے ساتھ ڈیسیژن باکسز بھی دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیٹ انیشلی we are trying to capture the overview of the capacity planning. اور وہ اوور ویو جو کیپیسٹی پلاننگ کی ہے وہ اس طرح سے ہے that the master schedule is first tested for feasibility and then possibly adjusted before it becomes permanent. ابھی ہم ایک طرح سے اس کی ڈائنامکس کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں that we are in a position to make good use of the effectiveness of the master schedule. پھر جو آپ کے پاس پروپوز شیڈیول یا اسکیڈول ہے اس کو آپ اس طرح سے پروسیس کرتے ہیں دیٹ
you can ascertain certain materials requirement جو آپ کا اسکیڈول یا شیڈول جنریٹ کر رہا ہے. ان ریکوائرمنٹس کو آپ بعد میں کیپیسٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں, اور ان کیپیسٹی ریکوائرمنٹس کو آپ بعد میں لوڈ رپورٹس کی صورت میں ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک ورک سینٹر کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. تب آپ نے دیکھا کہ کیپیسٹی پلاننگ کا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آپ نے 3 لیولس پہ کور کر لیا. In the design side, you talked about the strategic capacity planning. In the aggregate planning side, you talked about an intermediate range of planning, which was from 2 to 18 months, depending upon the organization's complex organizational structure as well as the extent or scope of its operations. اور short range capacity requirements میں آپ more or less ادھر بات کر رہے ہیں, that this is the way we are going to handle our capacity requirements planning. تو جناب ہم نے اپنی ایم آر پی کی جو ڈسکشن ہے وہ کمپلیٹ کر لی. اینڈ ناؤ لاجیکلی وی آر ان پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ وچ از دی مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ, وچ از آفن ریفر ٹو ایز دی ایکسٹینشن آف ایم آر پی. دیٹ ایکسٹینشن آف ایم آر پی انٹو MRP2 از بیکاز کہ جناب آپ نے ایم آر پی کو صرف پروڈکشن سائڈ تک محدود رکھا, ایون دو یو ور ٹاکنگ اباؤٹ پلاننگ, پروڈکشن اینڈ انوینٹریز. But you were not in a position to integrate the activities and operations of financial department جس کے ذریعے آپ فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہیں, مارکیٹنگ جس کے ذریعے آپ اپنی ڈیمانڈ پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, یا انجینئرنگ سائڈ یا پرچیزنگ سائڈ یا مینوفیکچرنگ سائڈ کو. سو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب MRP2 اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو پروفیشنلز اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اسپیشلی دوز پروفیشنلز لائک یو ہو ہیو equipped or are in the process of equipping themselves with an MBA degree. تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے وہ ڈیفائن کریں کہ مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ کیا ہے. MRP2 or manufacturing resource planning is defined and accepted by professionals as a method for effective planning of all resources of a manufacturing company. Ideally, it should answer operational planning in terms of units, financial planning in terms of rupees, and should have a simulation capability to answer what if questions, and the extension of closed loop MRP. اس میں جو بات غور طلب ہے وہ simulation studies کی ہے. simulation یا scenario analysis آپ کو اتنی flexibility دے دیتی ہے that if you are in a position to identify the best or the worst condition for any operations, you can make use of that important concept. اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی اسٹڈی ہے یا جو بھی آپ کی میتھڈالوجی ہے اس کے ایک بہت اچھا یا موسٹ پازیٹیو ایسپیکٹ بھی کور کر لیجیے. اور اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ جناب اب ہم آنسر کریں گے واٹ ایف آر آرگنائزیشن پرفارمس پورلی, اور ہمارے پروسیسز میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہماری پرفارمنس پہ کیا افیکٹ آئے گا. خیر, that discussion would be covered later when we'll be talking about quantitative techniques. For the time being, when you are talking about MRP2 or manufacturing resource planning, آپ کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ this is not a software thing. لوگ اگر یہ سمجھ لیں کہ this is just a mere computer application تو وہ اس important philosophy کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. It is actually the combination of people skills, the ڈیٹا بیس انٹیگریٹی, کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں بات ہو کہ ڈیٹا بیس از دا سسٹم اینڈ سسٹم از دا ڈیٹا بیس, دیٹ کانسپٹ از بینگ ٹرانسمیٹڈ اوور ہیئر. اور اس کے ساتھ ساتھ مور امپورٹنٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی افیکٹو یوٹیلائزیشن آف آر کیپٹل ریسورسز. سو اٹ از اے ٹوٹل کانسپٹ. اس میں کمپنی کے مختلف ڈویژنز آ جاتی ہیں, یعنی مینوفیکچرنگ سائڈ بھی انوالو ہے, اس میں آپ کی مارکیٹنگ سائڈ بھی انوالو ہے, اور اس میں آپ کی آپریشن سائڈ بھی انوالو ہے, یا آپ کی فائنانس سائڈ بھی انوالو. سو اگر آپ اسی کانسیپٹ کو ذہن میں بٹھانا چاہیں تو ہم انڈیویجولی ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی کانٹریبیوشن ٹورڈز MRP2 یا مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ کے لیے دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب کبھی آپ کی سینئر مینجمنٹ انوالو ہوگی تو اٹ وڈ کم ود اٹ سیٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ آبجیکٹوز, اینڈ فار اٹس انفورسمنٹ اٹ وڈ آئدر ریکوائر مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ سافٹ ویئر یا فلاسفی. اور پھر ہم ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو اگر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ سیلز یا مارکیٹنگ والے جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ
اپنی کیپیسٹی کانسٹرینٹس کے مطابق اپنی جو مٹیریل ریسورسز ہیں ان کو ایسے چینلائز کریں کہ وہ پوری کی پوری کسٹمر ریکوائرمنٹس کو فلفل کر دیں. اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو سپلائرز یا جو آپ کے مٹیریل ریسیو کرنے والے پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کے انڈیویجولز ہوں گے, ان کی کوشش ہوگی کہ وہ وینڈرز کے ساتھ ایسی ریلیشن شپس اسٹرانگلی بلڈ کریں کہ چاہے ہاریزونٹل انٹیگریشن ہو چاہے ورٹیکل انٹیگریشن ہو, جو انوینٹری آف را مٹیریل ہے یا ورک ان پروگرس مٹیریل یا ایسے کمپوننٹس جو آپ کو چاہیے ہیں اپنی اسمبلیز کے لیے, ان کی کوالٹی آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کے ساتھ میچ کرے, سو دیٹ جو کسٹمر ہے وہ آپ کے پروڈکٹ کو کسی کمپیٹیٹر کے پروڈکٹ سے سبسٹیچیوٹ نہ کر دیں. سملرلی ہم نے کیونکہ بات کی تھی کہ اٹ از اے ٹوٹل کانسیپٹ جو پوری کی پوری کمپنی کے لیے قابل استعمال ہے, اکاؤنٹنگ اور فائنینس کے جو انڈیویجولز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی MRP2 یا مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ کے ذریعے اپنے کاسٹ کے کنٹرول اور اپنے کاسٹ کنٹرول کے ساتھ پروجیکٹڈ کیش فلوز کی سائیکل کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. Manufacturing resource planning of course plays an important part for the engineering departments as well. اور وہ engineering department چاہے ڈیزائن سائٹ کو دیکھ رہا ہوں یا مینوفیکچرنگ سائٹ کو دیکھ رہا ہوں, ان کے پاس بھی پراپر ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے کہ اگر ہماری پروڈکشن میتھڈ کی ڈیٹیل میں کوئی تبدیلی آنی ہے تو وہ ڈیٹیل کی تبدیلی یا ڈیزائن کی تبدیلی سے پورے سپلائی چین پہ یا پوری ویلیو چین پہ کیا فرق پڑتا ہے. سملرلی your quality control department comes into play as well. With the aid of manufacturing resource planning software or philosophy, it can make sure کہ جو بھی پروڈکٹ بن رہا ہے وہ پراپر کوالٹی کے ساتھ آگے اپنی اسٹیجز آف مینوفیکچرنگ کو کمپلیٹ کرتا ہوا کسٹمر کے پاس جائے. اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ MRP2 کو آپ کس طرح سے اپنے آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک سلائڈ کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ تمام کی تمام آرگنائزیشن کی ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹ اس میں کس طرح سے انوالومنٹ شو کرتی ہیں. Now we are in a position to talk about another important concept which is known as ERP. یہ ERP کیا ہے؟ ERP is Enterprise Resource Planning and it comes finer side of multiple involvement of MRP. یعنی what we are trying to say is کہ اگر MRP ایک بیسک بلڈنگ بلاک ہے تو اس کے اندر اگر آپ مزید MRPs انکلوڈ کر دیں تو وی اینڈ اپ ہیونگ مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ. اور جب مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ کو آپ نے مزید ریفائن کیا, فائن ٹیون کیا, تو اس میں پتہ یہ چلا کہ یو آر ان اے پوزیشن ٹو انٹیگریٹ دی ایکٹیویٹیز آف فائنانس ڈپارٹمنٹ, دا مینوفیکچرنگ ڈویژن اینڈ دا HR سائٹ آن اے سنگل کمپیوٹر سسٹم یا سنگل کمپیوٹر ڈیٹا بیس. So at that point in time, you brought into play the concept of enterprise resource planning. یہ ERP جو ہے, it is able to integrate the activities as well as the data of various departments into a single unified system. اور وہی بات ہے کہ ایک ERP سسٹم میں مختلف اینڈ یوزرز ہوں گے. پتہ یہ چلے گا کہ اگر ایک آرگنائزیشن نے ERP سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا ہے تو بے شک وہ ایک ڈپارٹمنٹ مارکیٹنگ کا ہو یا وہ ایک ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹنگ کا ہو یا وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو فائنانس کا, ان کے پاس ساری کی ساری ریلیونٹ انفارمیشن موجود ہو. ہاں, یور آرگنائزیشنز بزنس ریکوائرمنٹ ایز ویل ایز پریکٹسز may not allow کہ اگر آپ مارکیٹنگ سائٹ پہ کام کر رہے ہیں to access the data available to the finance people. Similarly, the finance people would not be allowed to access data from the marketing side. The reason being, اس میں جو checks and balances ہیں اس کا concept صرف اس وجہ سے incorporate کیا جا رہا ہے that the organization should fulfill its overall big objective, that is to make profit. اکثر یہ دیکھا گیا ہے that if I know the information available to another department, I would start manipulating that information to my advantage. So اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ my performance or my department's performance would improve, but it would defeat the system's integrity as well as system's performance. اور وہ جو ہم systems approach کی بات کرتے ہیں اوور آل بگ پکچر کی, وہ بھی چیز ختم ہو جائے گی. And we would end up
incorporating the concept of sub optimization. تو وہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ای آر پی سسٹمس کی اپلیکیشنز رہی ہیں وہ مختلف نوعیت کی رہی ہیں. وی ہیو بین ایبل ٹو اچیو سرٹن امپورٹنٹ آبجیکٹیوس ود دا ہیلپ آف ای آر پی سسٹمس. پتہ یہ چلا کسی زمانے میں ایک آرگنائزیشن میں 15,000 یا 1,00,000 لوگ کام کر رہے ہیں. وہ 1,00,000 لوگ یا 1,00,000 لوگ سے کم لوگوں کی تنخواہ دینے کا جو ایک سسٹم ہے, دیٹ واز اے بگ ایشو فار دا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ. تو کسی ای آر پی مینوفیکچرر نے پے رول کو بیسس بنا کر اپنے سافٹ ویئر کو انٹروڈیوس کر دیا, اپنی فلاسفی کو انٹروڈیوس کر دیا. کچھ جگہ پہ دیکھا گیا کہ ایک جہاز بنانے والی کمپنی 2 ملین پارٹس کو اسمبل کرتی ہے اور پھر اپنا جہاز بناتی ہے. ان کو ضرورت محسوس ہے کہ جناب ہمیں اپنی مینوفیکچرنگ سائڈ کو فوکس کر کے اپنی باقی ایکٹیویٹیز کو ریلیٹ کرنا. یا کسی نے دیکھا کہ جناب ہم فائنینشیل سائڈ پہ فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی فائنینشیل سائڈ کی ایکٹیویٹی کو بیسس بنا کر پوری آرگنائزیشن کو ہم نے لنک کرنا ہے. تو وہاں پہ آبجیکٹیوٹی آ گئی انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کی, دیٹ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو فلفل دی فائنینشیل ریکوائرمنٹس. اسی طرح سے کسی نے کہا کہ جناب ہم ہیومن ریسورسز کو مینج کرنے کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اوور دیر دا ای آر پی فوکس پرائمرلی آن دی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. کسی نے کہا کہ جناب ہم کسٹمر ڈیٹا بیس اور کسٹمر کے ساتھ افیکٹو ریلیشن شپ کو مینج کرنا چاہتے ہیں. سو اوور دیر دی ای آر پی کانسپٹ انکریزڈ اٹس فوکس آن دی کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ایسپیکٹ. تو یہ اس قسم کی امپورٹینس آ جاتی ہے جس کے لیے آپ کے پاس ای آر پی کی کچھ خاص اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ چیز کنسیڈر کرنی پڑے گی دیٹ یو نیڈ ہائی کیپٹل. انیشلی آپ کو اپنے ای آر پی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے. سو یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے جو آپ کو سامنے رکھنی چاہیے. یو شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ دیٹ یو شوڈ train your workforce before you can implement your ERP system. You should also be aware of the fact that there are high costs involved in the maintenance of ERP system. And finally, you should be able to understand the concept of future upgrades because ERP relates to evergreen databases اور database جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر مختلف questions generate کرتی ہے with the passage of time. تو یہ چیزیں آپ کو consider کرنی پڑیں گی. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts relating to MRP in general and materials requirement planning in particular would find judicious application in your future endeavors as an operations manager. Till the next time, stay focused, prepare yourself and be happy. Khuda Hafiz.